अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाअल्लाह हम अपनी 37th क्लास स्टार्ट करेंगे और ग़ज़वा खंदक को मुकम्मल करेंगे। ग़ज़वा खंदक में हमने स्टार्ट की जो प्रेपरेशन थी और खंदक खोदने की जहाँ तक बात थी वो हमने देखा था, स्टडी किया था। ये खंदक की तस्वीर हमने पिछली क्लास में भी देखी थी। यहीं से हम बात दोबारा शुरू करते हैं। खंदक जब खोदी गई तो ये जो बीच में आपको एक काले रंग की चट्टान नजर आ रही है, ये बेसिकली रास्ते में आई थी और इसको तोड़ने के सिलसिले में क्या कदम उठाया गया और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या पेशन गोइयां की और क्या फरमाया। और इसके अलावा भी इसी दौरान हालात व वाकयात कैसे थे, उस सारे से हम इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि सख्त सर्दी का मौसम था और शुरू से ही मुसलमान खाने की कमी को फेस कर रहे थे। खाना शुरू से ही कम था। अब इसकी कोई खास वजूहात सीरत की किताबों में नहीं लिखी गई, लेकिन जहां तक हमें समझ आती है, एक हमें पता है सर्दी का मौसम था। सर्दी में वैसे भी उस जमाने में फसलें बहुत ही कम हुआ करती थी, तो फसलों की भी किल्लत होती थी। फिर जो लोग तिजारत करते थे वो तिजारत पर दूर दराज इलाकों में भी कम जाते थे। सर्दी की वजह से अक्सर लोग घरों में मैसूर हो जाते हैं। और भी हो सकता है कि और दूसरे रीजंस भी हों, दूसरी वजूहात भी हों, जिसकी वजह से शुरू से ही खाने की कमी उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सहाबा ने भी अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे ताकि भूख जो है उसका एहसास कम से कम हो और पेट एक फीलिंग आती रहे कि जी नहीं, पेट पर वजन है, पेट भरा हुआ है, ये फीलिंग आती रहे। इसके साथ साथ कुछ सहाबा की हमें रिवायत मिलती है जिसमें वो फरमाते हैं कि हम जौ का जो आटा होता था ना, थोड़ा बहुत जो हमें मिलता था उसमें हम तेल को मिक्स करके ना, वही जो थोड़ा बहुत मिलता था वो खा लेते थे। और कुछ सहाबा की हमें रिवायतें मिलती है कि खजूरों की गुठलियां होती थी ना, वो हम चूरा करके वो खा लेते थे। यानी इतना कम खाने पीने का सामान उस वक्त मौजूद था। और इसके अलावा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मिलता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है वो यंग सहाबी थे। इनके वालिद जो है अब्दुल्ला, उनकी शहादत ग़ज़वा उहद में हुई थी, ठीक है। और इनकी रिसेंटली शादी हुई थी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की। तो इन्होंने जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साथ काम कर रहे थे, आप वसल्लम ने जब अपना कुर्ता मुबारक उतारा और आपके चिकन मुबारक पर भी पत्थर बंधा हुआ था, तो आप बहुत परेशान हुए और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि ये मैं नहीं देख सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हो। और अपनी बीवी से कहा कि जो तुम्हारे पास मौजूद है वो बस पकाओ। और ये हमारे तो उनकी बीवी ने बताया कि जी हमारे पास एक बकरी है, छोटी है, इतना उसका गोश्त नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, लेकिन हम उसको ज़िबा कर लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक दो और लोगों के लिए हम कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो हजरत जाबिर ने फरमाया कि ठीक है। तो उनकी बीवी ने कुछ आटा भी गूंदा, हजरत जाबिर ने बकरी ज़िबा की और खाना वगैरह बनाया। और फिर हजरत जाबिर ने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हल्की आवाज में उनके कान में फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हमने खाना तैयार किया है, आप और एक दो और सहाबी आकर हमारे साथ खाना खाएं। दावत ताम है आपके लिए। तो इस पर अब उन्होंने कान में इस वजह से बताया था कि जी खाने की तादाद जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लम ने सबको इनवाइट कर दिया और आप सल्लम ने ऊंची आवाज में फरमाया कि ऐ अहले खंदक, जाबिर ने हमारे लिए खाना तैयार किया है, तो चलो जाकर खाते हैं। इस पर हजरत जाबिर, जाहिर सी बात है, फर्स्ट रिस्पॉन्स तो उसका यही होना था ना कि वो परेशान हो गए। तो वो वापस अपनी बीवी के पास गए, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इनवाइट किया, सबको बुलाया। तो इस पर उनकी वाइफ ने पूछा कि उन्होंने खुद कहा है, खुद सारे सहाबा को कहा है? तो हजरत जाबिर ने फरमाया कि हाँ, उन्होंने खुद कहा है। तो उनकी बीवी ने फरमाया कि फिर फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। ज़ाहिर है उन लोगों का ईमान ही इतना मजबूत था और उन्हें पता था कि बरकत क्या होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आप सल्लम हजरत जाबिर के घर तशरीफ लाए और हजरत जाबिर से कहा कि बर्तन मत खोलना जब तक कि मैं उसके पास ना जाऊं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہانڈی کے پاس گئے اور آپ نے اس پر دعا کی اور اس میں دم کیا، اور پھر اس کو کھولا گیا، اور پھر حضرت جابر کے گھر میں صرف 10 لوگوں کے آنے کی جگہ تھی، تو 10 کر کے لوگ آتے گئے، صحابہ آتے گئے، اور اسی ہانڈی میں سے سالن لے کر اور روٹی لے کر، جو بھی ان کا سسٹم تھا، وہ کھانا کھاتے گئے، اس طرح 10 کر کے تمام صحابہ نے کھانا کھایا۔ یہ کھانے کے جو معجزات تھے اس غزوہ خندق میں خصوصاً بہت زیادہ ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے، اس میں تقریباً حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 لوگ تھے جنہوں نے کہ پھر اس ہانڈی میں سے کھانا کھایا۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں، بہت سارے نہیں، 3 4 واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمیں غزوہ خندق کے موقع پر ملتے ہیں، جو کہ بیسکلی کھانے سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ اور اس کے بعد یہی والا پتھر جو کہ ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ یہ ایک اتنی بڑی چٹان تھی، یہ بیسکلی یہ رستے میں آ گئی، اور صحابہ نے سوچا کہ ہم اس کی سائڈ سے گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی سائڈ سے نہیں گزریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اسی رستے سے ہم اس کو کاٹتے ہوئے جائیں گے، تو اب یہ سلسلے میں ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اپنی تلوار لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی، اور جیسے ہی ایک ضرب لگائی ہے تلوار کے ساتھ، تو 1/3 جو اس کا پورشن تھا وہ ہل گیا، ٹوٹ گیا۔ اور اس پر یہ وہ موقع تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، فتوحات کی، وہ فتوحات جو کہ آگے جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہونی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر مکمل ہونی ہے۔ ان فتوحات کی پیشن گوئی یہاں پر کی گئی، اور یہاں پر ہی کیوں کی گئی، کیونکہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ خندق جو تھی بہت ہی مشکل جنگ تھی، 10,000 لوگ کہاں سے آ رہے تھے، اتنی زیادہ تعداد نہ احد میں تھی، نہ بدر میں تھی، نہ ہی اس سے پہلے کبھی کسی بھی جنگ میں مشرکین کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی تعداد مشرکین نے جمع کی تھی آپس میں، انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا، اور احزاب پورے گروپس بن کر وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ 10,000 لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ 15 سے 20 بھی لکھا ہے، لیکن موسٹلی ہم 10,000 کی فگر ہم لے لیتے ہیں۔ 10,000 زیادہ تر جگہ پہ البتہ 10,000 ہی مینشنڈ ہے، تو 10,000 وہ لوگ آ رہے تھے، اور اس طرف جو مسلمان تھے ان کی تعداد آپ کو پتہ ہے 3,000 4,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اس طرف سے حملہ دونوں کا بیسکلی جنگ ہونے کی تیاریاں بھرپور تھیں، اور اتنی بڑی تعداد، اس کے بعد سردی کا شدید موسم، شدید سردی تھی، اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہم اینڈ میں دیکھیں گے، اور کھانے پینے کی کمی، اور اس کے بعد جب وہ لوگ آ گئے ہیں اس کے بعد صحابہ کی حالت کیا تھی۔ سورۃ الاحزاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دل تھے وہ حلق کو آ گئے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ اندر سے بنو قریظہ نے بھی معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ یہ سارے واقعات آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی میں آپ کو حالات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سختی کتنی زیادہ تھی اس وقت۔ تو ان کے جو دل تھے وہ گلے میں پھنس گئے تھے، اور ان کے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ، اور ان کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی، اور وہ ہل کے رہ گئے تھے، زلزلو، ہل کے رہ گئے تھے، شوق میں آ گئے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیا سبب بنے گا، ہم بچ کس طرح پائیں گے۔ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت تو وہ سروائیول کا سوچتے تھے کہ سروائیول کیسے ہوگا۔ تو سوچیں، ابھی تو حملہ نہیں ہوا نا جب یہ پتھر توڑا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر جو دل کی حالت تھی وہ یہی تھی، خوف اور غم، غم تو نہیں کہنا چاہیے، ڈر اور خوف، وہ ان کے اوپر طاری تھا۔ تو اس وقت فتوحات کی پیشن گوئی کرنا کیا رول ادا کرے گا، بیسکلی انہیں حوصلہ افزائی ملے گی، موٹیویشن ملے گی، فیوچر کی طرف وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ سے اجر لینے کے لیے، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مدد آتی ہے اور فتح آتی ہے، وہ بھی اصل میں ریوارڈ ہے، وہ بھی اجر ہے، اور اس کے بعد آخرت کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، جو کہ مسلمانوں مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے خوشخبریاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ انہیں دے رہے تھے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چوٹ لگائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور شام کے جو لال رنگ کے قلعے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت ابو بکر نے جو پہلا جس علاقے کو فتح کرنے کا سوچا وہ شام ہی تھا، اور وہاں سے سٹارٹ ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح ہو چکا تھا۔
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے خوشخبری ہو سب کو کہ اب مجھے فارس کی بھی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور فارس کے جو سفید کلر کے پلرز ہیں ان کے محلات کے، وہ مجھے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پرشین امپائر جو تھی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر فتح ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں بھی دے دی گئیں۔ یمن بھی یعنی ضرور فتح ہوگا، اور یمن بھی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں پھر یمن بھی پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا۔ ساری امپائرز جو بگ امپائر تھے، اسپیشلی جو پرشین امپائر اینڈ سیسنیڈ امپائر جو تھی، وہ بیسکلی کمپلیٹلی فتح ہو چکی تھی، اور باقی ارد گرد کے پھر یمن اور پھر دور مصر کی طرف اور ہر طرف بیسکلی مسلمان دور دور اب جانا شروع ہو چکے تھے اس زمانے میں۔ انشاءاللہ ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ان میں جب سیرت مکمل کریں گے تو بعد میں ایٹ لیسٹ جنگوں کو ضرور ہم ڈسکس کریں، ان ساری جنگوں کو، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ اسلام کیسے پھیلا، بیسکلی اللہ کا دین کیسے نافذ کیا گیا پوری دنیا میں، یہ کہنا چاہیے۔ مسلمان جو مسلمان ہوئے وہ تو مسلمانوں کے جو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے نا، وہ تو مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر، اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوئے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے دین کو اتنے سارے ممالک پر نافذ کیسے کیا گیا، اسلام کا جھنڈا کیسے گاڑا گیا، یہ کہنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جن کی آرمیز بھی پوری کی پوری ٹرینڈ تھی اور پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی باقاعدہ سیویلائزیشن تھی، تہذیب تھی، ان کو جو ہے وہ صحرا سے آ کر، جو ان کے لیول کے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کے لیول کی تہذیب بھی نہیں تھی، ان کے لیول کی آرمی ٹرینڈ بھی نہیں تھی، پھر بھی ان سب کو ہرا دیا، اور ان کے لیول کی کوانٹیٹی بھی نہیں تھی، تعداد بھی کم تھی، پھر بھی ان کو ہرا دیا۔ کیا تھا؟ صرف ایمان کی طاقت۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو بھی نا اینڈ میں جا کے ضرور ٹچ کریں۔ تو یہ فتوحات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، پھر اسی دوران یہ واقع، اور وہ چٹان جو تھی وہ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا کر پھر خندق کو کنٹینیو کیا گیا، اور ہمیں پتا ہے کہ آلموسٹ 12 دن میں پوری کی پوری خندق دن رات لگا صحابہ نے اس کو کھود دیا تھا، کمپلیٹ کر دیا تھا، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکشن کی تھی۔ پھر اسی دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ بھی ینگ تھے، آپ سمجھے 20 ایئرس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیں یہ صحابہ، یہ جو لوگ ہیں، یہ سب مجھ پہ بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں کہ مجھ سے 2 پتھر اٹھا رہے ہیں، خود ایک پتھر اٹھاتے ہیں، مجھ سے ڈبل کام کروا رہے ہیں۔ یعنی وہ ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ظلم کی داستان سنا رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہیں ایک باغی گروہ جو ہوگا نا، وہ تم پہ ظلم کرے گا اور تمہیں شہید کرے گا۔ تو یہ بیسکلی پریڈکشن تھی حضرت عمار بن یاسر کو جو بتائی گئی، جو کہ ان کی شہادت سے متعلق تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جب اینڈ میں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو حضرت عمار جو تھے حضرت علی کے گروہ میں تھے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے، ان کی فوج کی طرف سے ایک تیر آیا تھا جو کہ حضرت عمار کو لگا تھا، اور ان کو پھر ان کی وہاں شہادت ہوئی تھی۔ اور اس وقت سب کو یہ حدیث یاد تھی، اور سب کو یہ حدیث اس وقت یاد آ بھی گئی تھی، اور اسی وقت فیمس ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو باغی گروپ ہے نا، باغی کا کیا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ کافر نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ نہیں نکل گئے، لیکن اجتہاد میں کچھ کمی ہو گئی ان کے، ٹھیک ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں لے سکے، وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، زیادہ صحیح حضرت علی والی سائڈ تھی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو وہ بیسکلی تھوڑے سے باغی ہو گئے تھے، تو ان کی طرف سے ایک ایرو آیا جو کہ ان کو لگا، اور ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس وقت سب نے یہ پھر حدیث یاد آئی، اور سب نے یہ مشہور کیا تھا کہ ہاں حضرت علی کی سائڈ ہی ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار، لیکن اس طرف بھی ظاہر صحابہ تھے، تو حضرت معاویہ تک بات پہنچے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے انہیں شہید نہیں کیا، بلکہ یہ حضرت علی کے ساتھ آئے تھے، تو اس وجہ سے یہ شہید ہوئے، بیسکلی وہ وجہ تھے ان کی شہادت کی۔ تو دونوں صحابہ تھے، دونوں سائڈز پر ہی صحابہ عظیم جلیل القدر صحابہ تھے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ تو ہم تو سب کے بارے میں یہی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ لیکن اجتہاد ہے، اجتہاد یعنی فیصلہ، فیصلے میں کمی بیشی تو ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اجتہاد ان کا زیادہ ٹھیک تھا،
اور حضرت معاویہ کا جو اجتہاد تھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اس میں تھوڑی کمی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جو پیشن گوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر کی. اس کے بعد جو میپ ہے یہ ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اب بیسکلی یہاں سے بات شروع ہوگی کہ اس کے علاوہ خندق خود چکی, معجزات کی بات ہو گئی, پیشن گوئیوں کی بات ہوگی, اب آگے ہوگا کیا. تو یہ آپ بلو کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں خندق کی, دوسری طرف سے 10,000 احزاب آ رہے ہیں جن میں سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو قریش کا, اس کے اپنے 4,000 لوگ تھے. بنو خطفان دوسرے نمبر پر بڑا قبیلہ تھا جن کے 2 سے 3,000 لوگ تھے, یہ کہا جاتا ہے. بنو اسد تھا, بنو سعد تھا, اور ایک آدھ چھوٹے موٹے اور قبیلے بھی تھے, اور جو ٹوٹل مل ملا کے تقریباً 10,000 لوگ بنتے تھے. ہمیں پتا ہے بنو غطفان کیوں آیا تھا, لالچ کی وجہ سے آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی ان سب کا نا گول سیم نہیں تھا, ان سب کا مقصد سیم نہیں تھا. انسان ایک جو جماعت ہوتی ہے نا, اس کی جیت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کا ویژن کلیئر ہو, ان کا مشن سیم ہو, ان کے آبجیکٹیوز ڈیفائنڈ ہو. ان کا ایسا ہر کوئی جب اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا, اپنے اپنے مقصد کے لیے چل رہا ہوتا ہے, تو پھر بیسکلی جیتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ ذرا ویٹ کیجیے گا. ہاں جی, تو بیسکلی ہمیں پتا ہے کہ بنو غطفان کس وجہ سے آئے تھے. ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ خیبر کی جو پروڈیوس ہوگی اگلے پورے سال کی جو بھی فصل اگے گی اس میں سے 1/2 جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اماؤنٹ تھا, کوئی تھوڑا اماؤنٹ تو نہیں تھا, ان کے مزے ہو جانے تھے. تو وہ بیسکلی لالچ کی وجہ سے آئے تھے. قریش کا ہمیں پتا ہے وہ دشمنی کی وجہ سے آئے تھے, اور باقی جو قبیلے تھے وہ سارے ان 2 قبیلوں سے دوستی وغیرہ کی وجہ سے, معاہدوں کی وجہ سے آئے تھے, یا کسی اور بینیفٹ کی وجہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو ہم اگلی دفعہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس طرح کے جو لالچ ہوتے ہیں بیسکلی, یہ ساری وجوہات تھیں. اب اندر جو ہے 3,000, جیسے میں نے کہا تھا آلموسٹ 3,000 مسلمان تھے. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے یہاں پر یہ جو گرین باکس ہے یہاں پر انہوں نے خیمہ زنی کی تھی, خیمے لگائے تھے. اور ان کی بیک سائڈ پر یہ چھوٹا سا ایک ماؤنٹین تھا جبل السلا, اس کے پاس خیمے لگائے گئے تھے. خیموں کا جو فرنٹ سائڈ تھی وہ دشمن کی طرف تھی, بیک سائڈ مدینہ کی طرف بنتی تھی, اور سائڈوں پر یہ مدینہ کا اسٹرکچر تو ہم نے آلریڈی پڑھا تھا, جو حراس تھے سائڈ پہ 2, اور بیچ میں مسجد نبوی, اور نیچے جبل عیر کے پاس یہ یہود کا بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے. بنو قریظہ کی بھی تھوڑی سی سٹوری آج ہم ڈیٹیل میں پڑھنے لگے. تو یہ بیسکلی یہ اسٹرکچر تھا. اب اس کے بعد ہوا کیا, محاصرہ شروع ہو گیا. جب کفار جو ہیں وہ ایک سائڈ پر آ کر جمع ہو چکے تھے, تو جو محاصرہ رہا ہے باہر سے کفار کا, وہ تقریباً 1 مہینہ رہا. اس 1 مہینے میں ہوتا کیا تھا, اس 1 مہینے میں بیسکلی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. رات کو پیٹرولنگ کی جاتی تھی جس میں کہ ساری رات چکر لگاتے تھے کچھ صحابہ کی ٹیمز, اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی جاتی تھی تاکہ ان کی طرف یہی امپریشن جائے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, اور مسلسل ساری رات ایکٹیو رہتے ہیں اور جنگ کی تیاری میں ہیں, حملے کی تیاری میں ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک ہے, وہ فرماتی ہیں, ان کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگیں دیکھی, ساری جنگوں کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی اور صحابہ نے لڑی, لیکن جتنا شدید ڈر اور خوف کی کیفیت ہمیں غزوہ خندق میں تھی وہ کسی جنگ میں نہیں تھی. اندر سے بھی ہمیں خطرہ تھا, باہر سے بھی اتنے زیادہ دشمنوں کا ہمیں خطرہ تھا, اور سخت سردی اور بھوک بھی تھی, اور ہم سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے, ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں تھے. جو قلعہ فارے تھا, فاریہ جو ان کا انصار کا قلعہ تھا, اس کے اندر تھی نا عورتیں اور بچے, ڈر سے اس کے اندر انہیں محصور کیا گیا تھا. تو اتنا شدید ڈر کی کیفیت تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جانیں ہماری اب چلی جائیں گی اور بچنے کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. اسی دوران حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتی ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص جو تھے ایک مرتبہ رات کو آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر نا وہ وہاں پر واک کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھٹ کھٹ کی کچھ آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کہ کون ہے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ آج آپ کی ڈیوٹی نا, لیکن میں آپ کی جگہ پہ میں ڈیوٹی کرنا چاہوں گا, میں رات کو پہرا دوں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری مت کریں اور آپ ریسٹ کر لیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کیا اور
خود جا کر لیٹ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہی سو گئے. اتنی سخت نیند تھی اور اتنی سخت تھکاوٹ تھی, اتنے اس طرح کی مشقت والے حالات تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد کی یہ جو فیور تھی, احسان تھا, یہ کبھی مجھے نہیں بھولا. اس کے بعد ہم منافقین کا دیکھتے ہیں. منافقین جو ہیں بیسیکلی وہ ساتھ آئے تھے کیونکہ مدینہ کے ڈیفینڈ جو کرنا تھا, مدینہ کے دفاع کا مسئلہ تھا. سارے کے سارے مدینہ کے جو باشندے تھے, لوگ, وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, باہر آئے تھے. لیکن جب انہوں نے اس طرح کے حالات دیکھے اور نظر بھی آ رہا تھا کہ 10,000 لوگوں کو آخر ہم لڑیں گے کیسے, انہوں نے بیچ میں ساتھ ساتھ بہانے بنا کر واپس جانا شروع کر دیا کہ جی ہمیں بڑی بھوک لگ رہی ہے, یا سردی بہت زیادہ ہے, یا ہم یہاں نہیں رہ سکتے, یا پیچھے فیملی ہے, ہمیں فیملی کی فکر ہے. اس طرح کے بیشتر بہانے بنا بنا کر اور مذاق اڑانے کا, میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی پیشن گوئی کی تھی نا, تو ان میں سے ایک منافق نے مذاق بھی اڑایا تھا کہ دیکھو کھانے کو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور یہ اتنی بڑی بڑی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح مذاق بھی اڑایا. تو اس طرح ایک ایک کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, اجازت لیتے اور واپس جاتے رہے. تو منافقین کا کردار ہم نے دیکھ لیا. بدر میں تو تھے ہی نہیں, اور بدر کے بعد بلکہ پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہی بدر کے بعد ہوئے ہیں. اور یہ جو احد تھی اس میں سے بھی یہ لوگ نکل گئے تھے, اور خندق میں بھی یہ لوگ اس طرح نکل گئے. کیا مریسیہ سے واپسی پہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے کیسے کیا رول پلے کیا تھا, انہوں نے کیا کردار تھا ان کا. اور مریسیہ کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی دو رائے, یا اس کے بعد غزوہ خندق سے پہلے ہوئی تھی یا غزوہ خندق کے بعد ہوئی تھی. لیکن زیادہ تر کے مطابق پہلے ہوئی تھی, تو ہم اسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. غزوہ مریسیہ سنس ہمیں کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی نا, جو ہم اسکول میں کتابیں پڑھتے ہیں, اس لیے اکثر لوگوں کو اس کا نام بھول چکا ہوتا ہے. تو اس کو بیسکلی اس کا نام یاد رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو خصوصاً واقعات ہوئے, 3 جو واقعات تھے مین, اس سے ریلیٹ کر کے اس کو انشاءاللہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے. اچھا, تو یہ بنو قریظہ, اب یہی سارا کچھ ہو رہا تھا. پیٹرولنگ ہو رہی ہے, پہرا سخت قسم کا ہے, اور ڈر اور خوف کا سما ہے, منافقین نکلتے جا رہے ہیں. اسی سارے کے دوران کیا ہو رہا ہے کہ بنو قریظہ کی جو معاہدہ ہے, ان کے ساتھ جو امن کا معاہدہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے, اس کی خلاف ورزی میں وہ لوگ مشغول ہو گئے. جیسے مسلمانوں کو آلریڈی شک تو تھا, لیکن پھر بیچ میں ہوا کیا, ہوئی بن اخطب جو ہے, جو اس کا تھا نا, بنو نذیر کا تھا سردار, اور جس بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا نا, نکال دیا گیا تھا مدینہ سے. تو یہ بیسکلی مدینہ میں انٹر ہو گیا. ظاہر خندق تو تھی, لیکن خندق کا مقصد کیا تھا کہ بڑے گروپس کو اندر آنے سے روکا جائے. چھوٹے ایک آدھا بندہ تو کہیں نہ کہیں کونے سے اندر آ ہی سکتا تھا نا, ہر بندے کو تو نہیں روکا جا سکتا تھا. تو ہوئی بن اختر جو ہے وہ انٹر ہو گیا, اور انٹر ہو کے سیدھا بنو قریظہ میں گیا ہے. اس کو مدینہ کے راستے بھی پتا تھے, مدینہ میں رہتا ہوا گیا تھا. تو اندر جا کے جو ان کا بنو قریظہ کا جو یہودی سردار تھا کعب بن سعد, اس کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا ہے, اس کے ساتھ ملا ہے. تو لالچ, ہم سب یہود ہیں, ہم سب مل کے رہیں گے, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں گے, کھانا پینا, رہنا اوڑھنا, سارا کچھ ہم مل جل کے کریں گے. تم یہ معاہدہ توڑ دو, صرف تم ہی رہ گئے ہو, تم بھی یہ معاہدہ توڑ دو, اس کو ختم کرو. کعب بن سعد جو تھا, اس نے پہلے تو ریزسٹ کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, لیکن الٹیمیٹلی اور جلد ہی وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور معاہدہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ تھوڑی بہت سنگن, تھوڑی ہلچل جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ رہی تھی, جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کر یہ خبر پکی کر کے لے کر آئے گا. تو اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب کیا ہے, حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ لقب انہیں اس جنگ میں ہی ملا تھا. ان کی پوری لمبی روایت ہے جو کہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. ایک تو لمبی لمبی روایتیں ہم کل ڈسکس کریں گے اور اس کو مکمل کر لیں گے, اور حضرت کل انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا, اور حضرت زبیر جو ہے انہوں نے آپٹ کیا, والنٹیئر کیا کہ میں جاؤں گا اور خبر لے کر آؤں گا. تو وہ آگے گئے, اور جا کر بنو قریظہ کے پاس انہوں نے کیا دیکھا, کیسے دیکھا, کس طریقے سے انہوں نے خبر لی, اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی. لیکن انہوں نے یہ خبر لی کہ یقیناً انہیں یہ کنفرم البتہ ہو گیا, جو بھی ان کی آبزرویشن تھی, کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے, اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے, کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں, کوئی چال چلنے والے ہیں یہ.
تو حضرت زبیر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل سچی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حملہ نہیں کرتے تھے یا ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سرداروں کو دوبارہ سے تیار کیا، جن میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور 2 اور سردار تھے انصار کے ہی۔ انصار کے سردار کیوں؟ کیونکہ انصار کے سرداروں کی یہودیوں کے ساتھ آلریڈی بات چیت اور لین دین زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی نا، اور ان کی دوستیاں بھی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے، اور یہ ان کے مزاج کو سمجھتے تھے اور ان سے بات کیسے نکلوانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا بھی سمجھتے تھے۔ تو ان چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کے پاس، کعب کے پاس بھیجا۔ تو یہ چاروں جب کعب کے پاس گئے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں، صاف کہہ دیا کہ جی یہ کون سا معاہدہ اور کس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں کسی معاہدے کو نہیں جانتا۔ اور کچھ روایات کے مطابق اس نے وہ جو معاہدہ ریٹن فارم میں تھا اس کو پھاڑ کر بھی پھینک دیا۔ اس پر ایسی باتیں کنفرم ہو گیا کہ یہ لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہی جائیں گے۔ اور ان کی تعداد تقریباً 2000 تھی، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو جن سے بیسکلی اب تھریٹ تھا۔ تو ان سرداروں نے جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، خبر پہنچائی کہ ایسا ہی ہے، بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہے۔ آپ اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ آلریڈی اتنے حالات و واقعات جو تھے وہ خراب تھے، مشکل تھے، ڈر اور خوف تھا۔ اسی کے دوران یہ کنفرم ہو گیا کہ بنو قریظہ بھی اتنے مشکل حالات میں مدد نہیں کرے گا، دفاع نہیں کرے گا، بلکہ ان کے خلاف جائے گا، مسلمانوں کے خلاف جائے گا۔ تو اس نے حالات کو اور خراب کر دیا، اور سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنا غضب محسوس ہوا ہوگا، اور صحابہ کی بھی کیا حالت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی این موقع پہ جا کے وعدہ توڑ دینا۔ تو اسی وجہ سے بیسکلی یہ واقعہ ہم اتنی ڈیٹیل میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ان کے مردوں کو جو قتل کر دیا گیا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ جو بہت سارے مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، بیسکلی جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہودیوں کے ویسے ہی خلاف تھے، مسلمان شروع سے جیوز کے اگینسٹ رہے ہیں، اور ان کے صرف ان کے ریلیجن کی وجہ سے ان کے خلاف تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ یہ واقعات اس طرح کے ہوتے رہے ہیں، وہ لوگ اس طرح معاہدات کو توڑتے رہے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ جاتے رہے، اپنی زبان سے پھرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان علیہ وسلم نے اندر لشکر اندر متعین کر دیا 200 کا لشکر نکالنا بھی بڑا مشکل کام تھا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دی۔ اور اس کے بعد اب جب غزوہ خندق کمپلیٹ ہوگی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا پھر انجام کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رول پلے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو الاحزاب جو ہیں باہر جمع ہو چکے تھے، سارے جو گروپس تھے، اور وہ لوگ خیمہ زنی کر چکے تھے، قریش اور غطفان وغیرہ سارے گروپس اپنے اپنے خیمے لگا چکے تھے، اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی بنو نذیر بھی موجود تھے۔ وہ لوگ لڑے نہ لڑے لیکن وہ لوگ ساتھ البتہ آئے ضرور تھے۔ تو قریش کے یہ چند سردار تھے جن کے میں نے نام لکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے سردار عمر بن عبد ود، زرار، جبیرہ، نوفل اور خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل۔ خالد بن ولید اور اکرمہ یہ تو بعد میں مسلمان ہوں گے نا، انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں۔ تو بیسکلی یہ وہ دشمن تھے جو کہ الٹیمیٹلی خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آنے میں کامیاب ہو گئے کسی نہ کسی، کیونکہ خندق جو تھی وہ میکسیمم جگہ سے تو بہت چوڑی تھی، عرض اس کا زیادہ تھا، لیکن ایک آدھا کونا ایسا بنتا تھا جہاں سے عرض بیسکلی اتنا زیادہ تھا نہیں، کچھ ریزنز ہوں گے اس کے، تو وہاں سے بیسکلی یہ کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ان کا جو سردار تھا وہ یہی تھا، عمر بن عبد ود، یہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا اور مشہور تھا اپنی بہادری کی وجہ سے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ خود اکیلا ہی 1000 لوگوں کے برابر ہوتا تھا، 1000 بندوں کے نا برابر یہ ایک اکیلا جنگ کیا کرتا ہے، اور اس کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔
اتنی उम्र होने के बावजूद इतना बहादुर था, इतना एक्टिव था और इतनी इसकी अभी भी इसका तहलका था, ठीक है? हमारे यहाँ तो अभी खैर 50-60 साल की उम्र हो तो बस हम बिस्तर पे हो जाते हैं, तो ये इन लोगों के ये हालात वाक़यात होते हैं कि ये लोग अपने आप को ऐसे बुरा नहीं समझते। अपने आप को हमेशा अ, जवानों वाले काम ही करते थे, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो अ, कमाना हो, चाहे वो शादियाँ करना हो, चाहे वो औलादें हों। ये लोग हमेशा अपने आप को कभी ये इनकी पूरी हम जब पूरी सीरत हम पढ़ते हैं ना और इवन सहाबा को भी हम देखते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं या इन कुरैश को भी हम देखते हैं, तो एक इम्प्रेशन मिलता है कि इनमें से किसी को ये फ़िक्र नहीं होती थी कि हमारी एज कितनी हो गई है। सहाबा में भी इवन हमें ये नहीं मिलता। कोई ये नहीं कहता था कि जी हज़रत अबू बकर की बड़ी ज़्यादा एज है, तो वो ना लड़ें। हज़रत अली तो यंग है, 20 साल के हैं, तो जी वो लड़ें। हज़रत अबू बकर इस वक़्त 50s में चल रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए ग़ज़वा खंदक के मौके पे 50s में एज होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 50s में है और हज़रत उमर कंपैरेटिवली यंग थे, अभी 30s में होंगे। हज़रत अली जो हैं वो 20 के बिगिनिंग में होंगे। ठीक है, 21, 22, 23 इस तरह कुछ। तो कहीं पे हमें ये नहीं लिखा हुआ मिलता है कि जी आपकी एज ज़्यादा है, आप बैठ जाएँ, आप खड़े हो जाएँ, आप अभी निकाह ना करें, आप अभी बच्चे ना करें, आप जंग ना करें, आप फलाँ ये इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, जो माज़ूर होते थे, जैसे कोई ब्लाइंड है, कोई देख नहीं सकता या किसी को कोई और माज़ूरी है, कोई लंगड़ापन है, कोई चल नहीं सकता, उनको ये दी जाती थी, फ़ेवर दी जाती थी कि वो नहीं जंग करने जाते थे या वो शहर में ही रहते थे वगैरह, लेकिन उनसे भी एक बाकायदा पूरा उनसे भी रोल प्ले करवाया जाता था, उनका भी किरदार होता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम हो ज जो हैं हज़रत जो बेसिकली ब्लाइंड सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला ही पूरा नाम मुझे पता नहीं उनका क्यों नहीं फिलहाल मेरे ज़हन से मिस हो गया, मुझे हमेशा आता ही होता है, बाद में हम हज़रत अब्दुल्ला बेसिकली जो थे जो ब्लाइंड सहाबी थे फिलहाल आप इसी तरह याद रखें, जिनका सूरह अबसा में ज़िक्र है बेसिकली पूरा नाम मेरे ज़हन से फिलहाल उनका स्किप हो गया। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब ग़ज़वात पे जाते हैं, उन्हें पीछे से मदीना का गवर्नर मुकर्रर करके जाते हैं, जो कि कोई छोटा रोल नहीं था, छोटा किरदार नहीं था, कोई छोटी बात भी नहीं थी। ठीक है? तो इतना बड़ा रोल उन्हें उनमें भी यूटिलाइज़ किया जाता था। उनकी सलाहियत के मुताबिक और जितना वो कर सकते हैं, उसके मुताबिक उनकी भी यूटिलाइज़ेशन थी, वो भी किरदार प्ले करते। हमारे यहाँ क्या होता है कोई बूढ़ा होने लगे, अभी हुआ भी नहीं है, 40s में ही लोगों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया जाता है कि जी आपकी तो कोई आप तो जी ऐसे दिख रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बीमार हैं, आप क्या करेंगे अब उम्र ही कितनी रह गई है वगैरह, वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही भी जाती हैं, एहसास भी दिलाया जाता है ताने दिए जाते हैं, मज़ाक उड़ाया जाता है, दूसरे को कुछ करने के लायक नहीं छोड़ते। अब इस उम्र में तुमने भई कुरान सीख के क्या करना है? छोड़ो बस जो आता है भई अल्लाह अल्लाह करो और बात खत्म। कब्र में तुम्हारे पाँव लटके हुए हैं, बस अल्लाह अल्लाह करो, बात खत्म। हमारे यहाँ ये एटीट्यूड है और बाकी सारे मामलात में, हर तरह के मामलात में। लेकिन हम देखते हैं कि हमें इन पूरी सीरत में हमें इस तरह का कोई वाक़या नहीं मिलता। अगर किसी को ये एहसास दिलाने लग जाएँ या खुद इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरी तो उम्र ही बढ़ गई है या मैं तो बीमार ही बहुत हूँ या मैं अगर अंधा हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर खुद इंसान यही सोचने लग जाए या दूसरे उसको ये सारे एहसासात दिलाने लग जाएँ तो वो कभी भी अपनी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कभी अपना पॉज़िटिव रोल कमाने में प्ले नहीं कर सकता, किरदार अदा नहीं कर सकता और वो कभी भी आगे भी नहीं बढ़ सकता। वो कुछ सीखना चाहता था, कोई स्किल, कोई तालीम, वो नहीं सीख सकता। ठीक है, उसे लगेगा हाँ जी, बस मैं तो किसी काबिल ही नहीं रहा। मैं जी खत्म होने वाला हूँ, बस करने की ज़रूरत क्या? हौसला शिकने वाली बातें हैं जी, जो हम करते हैं, कभी भी नहीं ये करनी चाहिए। सहाबा ने जब कभी नहीं की, प्रॉफ़ेट सल्लम ने कभी नहीं की, तो फिर हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बन चुका है इस तरह की बातें करने का और इस तरह एक-दूसरे को एहसास दिलाने का, ताने देने का, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि एक-दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, चाहे और ये उम्र को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। कभी सहाबा ने उम्र को अहमियत नहीं दी, बर्थडेज़ को अहमियत नहीं दी, किसकी क्या उम्र हो गई है इसको अहमियत नहीं दी, कभी भी नहीं, कहीं नहीं हमें मिलता। और हम इतने ज़्यादा उम्र को अहमियत देते हैं बल्कि हमारे बहुत सारे काम, सारी चीज़ें रिलेट ही उम्र के साथ कर रही होती हैं। कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक के बाद जी साल ज़ाया ना हो, बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी कॉलेज में एडमिशन करवा